یہ جو اسٹوری ہے بلینیم بائی جیمس گراہم بلارڈ، اس کا جو اگر دیکھو مطلب ایبریویشن میں لکھا ہوا ہے جے بلارڈ، جو اس کے رائٹر ہیں جیمس گراہم۔ اب جو اسٹارٹ میں ہے نا اس کے انٹرو کا، دا فل نیم آف جے بلارڈ از اے جیمس گراہم بلارڈ. He was born on 15th November 1930 in a Chinese city Shanghai. He died on 19th April 2009 in London, England. مطلب جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مطلب شنگھائی کی ہے، چائنا کے شہر کی، اور جو یہ اس کی ڈیتھ تھی وہ لنڈن میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 2009 میں، 1930 میں مطلب ڈیٹ آف برتھ اور 2009 ڈیٹ آف ڈیتھ۔ He was the son of a British business executive based in China. Ballard spent 4 years of his boyhood in a Japanese prison camp near Shanghai during World War II. کیونکہ 1930 میں ہے نا تو بعد میں ورلڈ وار ٹو شاید 1934 یا 35 ایسے تھی، تو اس نے مطلب اپنے جو 4 سال تھے وہ جو شنگھائی کے ساتھ ہی جو جیپنیز پریزن کیمپ تھا ورلڈ وار 2 کے دوران، وہاں اپنے اس نے 4 سال گزارے۔ دس ایکسپیرئنس از ریکاؤنٹڈ ان ہز لارجلی آٹوبایوگرافیکل ناول امپائر آف دا سن۔ اور انہوں نے جو اپنا یہ ایکسپیرئنس ہے مطلب جنہوں نے 4 سال وہاں اس کیمپ میں گزارے تھے، یہ انہوں نے اس کا جو اپنا ناول ہے امپائر آف دا سن جو خود ہی جے بلارڈ نے لکھا ہوا، اس میں انہوں نے اس کا ایکسپیرئنس شیئر کیا ہوا ہے۔ The devastated city and nearby countryside also provide setting for several of his apocalyptic novels. He attended King's College, Cambridge, but left without a degree. پڑھتے رہے لیکن ڈگری حاصل نہیں کی تھی وہاں سے۔ He first short stories appeared in the 1950s. مطلب پہلے تو وہی اسٹارٹنگ میں جیسے ہم نے باقی رائٹرز کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو سب نے ایک دم کوئی لارج مطلب لیول پہ ناولس وغیرہ لکھنا اسٹارٹ نہیں کیے تھے، جو سب کی بیس بنی تھی وہ سیم وہی شارٹ سٹوریز سے بنی تھی، اور ان کا بھی پہلے 1950s میں مطلب کہ شارٹ سٹوریز لکھنا اسٹارٹ کی تھی۔ اب بگننگ ان دا 1960s بلارڈ روٹ لارج لانگر ورک انکلوڈنگ دا ڈراؤنڈ ورلڈ اینڈ دا ونڈ فرام ناؤ ویئر، دا برننگ ورلڈ اینڈ دا کرسٹل ورلڈ۔ یہ کچھ ان کے ناولس کے نام ہیں جو انہوں نے 1960s میں مطلب ایک لارج لیول پہ اپنے ناول لکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے۔ ود دا وائلنٹ امیجز آف ہز شارٹ stories in the Atrocity exhibition, also published as Love and Napalm Export USA Film 2000. Ballard began writing of dehumanized sex and technology at their most extreme. His novel Crash, Concrete Island, and High Rise depict 20th century middle class people devolving into savagery, contrasting with this apocalyptic vision of the future where his almost wistful short stories about the about the decadent technologies utopia vermilion sands, these were collected in vermilion sands۔ مطلب انہوں نے اپنا ایک جو بھی ان کا ویو تھا جو ڈی ہیومنائز سیکس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے اپنے ڈفرینٹ ناولس میں مطلب بتایا کہ ان کا اپنا ویو کیا اس سے ریلیٹڈ، اور فیوچر میں ان کا مطلب کہ ایک طرح سے نا وہ فیوچر لائف کے بارے میں کہ ابھی کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے تو فیوچر میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ ابھی جو یہ والی سٹوری ہے نا بلینیم، یہ بھی انہوں نے وہ اوور پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہی لکھی ہوئی ہے کہ مطلب ابھی کی تو حالت ایسی ہے، بہت اوور پاپولیٹڈ سٹی ہو گئی ہے، تو اب فیوچر میں آنے والوں کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے ہز شارٹ اسٹوری کلیکشن وار فیور کنٹین humorously nihilistic meditation on such topic as compulsory sex and the oblivious attitudes of a media saturated society. Ballard's stylistic debt to Joseph Conrad are evident in his novel The Day of Creation. The kindness of women follows the alternatively dissipated and transcendent later life of the protagonist of Empire of the Sun and is written in the same semi-autobiographical vein as its predecessor. Ballard infused later works with new variation on the dystopian themes of his earlier novels. Rushing to Paradise concerns an environmentalist so rabidly committed to her cause that she becomes homicidal and cocaine centered on an island community whose cultured lifestyle
is spotted by crime. Ballard deploys events of extraordinary violence in the plots of Super Canis, Million People, Millennium People, and the Kingdom Come, effectively exposing the foibles of his middle class character by documenting their reaction to the violence against a stark backdrop of shopping malls and office parks. اب نا جو یہاں مطلب اس کی جو انٹرو میں لکھا ہوا نا وہ ان کے ہر ایک جو انہوں نے ناول لکھا ہے نا تو وہ ناول کس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو بتایا ہوا تو یہ ایک بار ریڈ کرنا پڑے گا خود ہی تو وہ پتہ چلے گا کہ ان نے کون کون سے ناول لکھے ہوئے اور اس ناول کا جو مین تھیم تھا وہ کیا تھا کیونکہ ڈھیر سارے اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی. اب اگر اس کی آگے سمری آف دا اسٹوری پہ جائیں گے نا تو سمپل جو یہ اسٹوری ہے جو جیمز گراہم بلارڈ نے لکھی ہے دا بلینیم. ٹھیک ہے, بلینیم نام ہے. تو یہ جو اسٹوری ہے یہ اوور پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہے, مطلب کہ جو پاپولیشن ہے وہ بلین ٹو بلین انکریز ہوتی جا رہی ہے. اب اس کا جو سمری ہے اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ دا بلینیم از اے futuristic story where the writer has depicted the danger the human race would face. مطلب کہ وہ ایک طرح کا وہ ڈینجر وہ خطرہ اس میں وہ نمایاں کر رہا ہے اپنی اس اسٹوری میں جو کہ جو ہیومن پاپولیشن ہے جو ایک ہیومن ریس چلتی ہے اسے فیس کرنا پڑے گا. Explain your answer. The population of the world has been increased to 30 billion. It is about 21st century. مطلب یہ 21st century سے وہ ریلیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ابھی 21st century میں جو ہیومن پاپولیشن ہے وہ 30 بلین تک تو بڑھ چکی ہے. People have to live in room of 3.5 to 4 square meters. Historical building and old churches have been taken down to make way for new homes. اب جو وہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں نا کہ اس 21st سینچری میں جب کہ جو پاپولیشن ہے وہ 30 بلین تک بڑھ چکی ہے تو اب جو لوگ ہیں وہ 3.5 to 4 اسکوائر میٹر کے کمروں میں رہ رہے ہیں اور جتنی بھی ہماری جو ہسٹوریکل بلڈنگس تھی جو ہمارے کلچر چلا آ رہا تھا یا پھر جو بھی چرچز وغیرہ تھی ان کو بھی ڈیمولش کر کے ایک مطلب ختم کر کے تو گھر بنائے جا رہے ہیں. City streets are narrow and overcrowded with people. Most of the population of the world is living in the cities and rural areas are devoted for cultivation. وہی بات ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اب ہماری جو ہیومن پاپولیشن ہے اب اس کا جو جتنا بھی انحصار ہے وہ تو کلٹیویشن کے اوپر ہے نا, تو وہ وہی بات اس میں بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی جو یہ سٹی کی جو اسٹریٹس وغیرہ ہیں وہ بہت اوور کراؤڈڈ ہوتی جا رہی ہے. اور سیکنڈ کے جو لوگ ہیں وہ خود تو سٹی سائڈ میں رہ رہے اور جو رورل ایریاز ہے ان کو وقف کر دیا گیا کلٹیویشن پرپز کے لیے کہ وہاں جو کلٹیویشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں مطلب کراپس وغیرہ جو اگائی جائیں گی وہ رورل ایریاز میں اگائی جائیں گے اور لوگ خود سٹی میں رہ رہے ہیں, اس لیے جو سٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے. The areas are specified to produce food so that the increasing population may not have to face food shortage. وہی کہ کیونکہ ایک اسپیسیفک وہ جو رورل ایریاز انہوں نے کلٹیویشن پرپز کے لیے رکھ لیے تاکہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اسے خوراک کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. جان وارڈ اینڈ ہینری روزیٹر. اب اس میں جو مین دو کریکٹر ہیں نا جس کو مطلب اس اسٹوری میں رکھ کے بات کی گئی ہے وہ جان وارڈ اینڈ ہینری روزیٹر ہیں. Other two main characters in the story that are kicked out of their houses. They try to find some spacious room to live in. For that purpose, they scanned classified ads in the different newspaper. At last, they discover a secret larger than average room that was being used as a wardrobe. They start living happily in their paradise. They buy furniture for their room that they have discovered. They choose heavy Victorian furniture that no one wants as there is no space to fit in. They are specifically fond of mahogany wardrobe that has carved decoration, but soon they invite their two close friends, Judith and Helen. Later they, along their families, move in. The wardrobe loses its shine as it is found to be occupying too much space. In this way, the spacious wardrobe again become congested, so both characters have to live in environment like they had got rid of. اس سارے پیراگراف میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو جان وارڈ اور ہینری روزیٹر ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, ککڈ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. اور سیکنڈ انہوں نے کیا بات, کیونکہ وہی اوپر میں بات کی ہے نا کہ جو اب پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو وہ 3.5 to 4 اسکوائر
میٹر روم میں سب لوگ رہتے تھے. اب ان کو ان گھروں میں رہنا پسند نہیں تھا, اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ کھلا اسپیشیس روم سرچ کرنے کے لیے مطلب اپنی کوشش جاری کی, اور اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ جو نیوز پیپر میں ایڈس لگا دیے جاتے ہیں گھر وغیرہ کے, انہوں نے وہ سارے اسکین کیے, تو انہوں نے ایک سیکرٹ جگہ مل گئی جو کہ نارمل جگہوں سے بڑی تھی, مطلب نارمل جو گھر تھے ان سے وہ جگہ بڑی ان کو مل گیا, اور جو بینگ یوز ایز وارڈروب کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا. اب وہ اپنے اس گھر پہ ہیپیلی رہ رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بہت سا ایسا فرنیچر بھی مطلب خرید کر اپنا روم وغیرہ ڈسکور کیا جو کہ نارملی سب تو چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی پاس جگہ نہ ہونے کے باعث وہ رکھ نہیں پاتے, لیکن ان کے پاس جگہ بڑی تھی تو یہ آرام سے اپنا فرنیچر بھی رکھ کے آرام سے رہ رہے تھے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو 2 فرینڈس تھے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ان کے پاس آ کے رہیں, اور بعد میں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے. لائک وہی کہ اب جہاں پہلے 2 بندے رہ رہے تھے اب وہاں مزید 2 بندوں کی اور فیملیز آ کے رہنا اسٹارٹ ہو گئے. تو مطلب کہ جو ان کے لیے پہلے ایک وہ اسپیشیس روم تھا جو ان 2 بندوں کے لیے, وہ واپس وہی کنجسٹڈ روم بن گیا جہاں سے وہ بھاگ کر آئے تھے. مطلب کہ جس جگہ سے وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے واپس ان کو اسی طرح کی جگہ واپس مل گئی, کیونکہ جب انہوں نے انوائٹ کیا لوگوں کو مطلب اپنے فرینڈس کو تو وہ اپنی فیملیز کے ساتھ شفٹ ہو گئے, تو ان کے لیے وہی جو ایک اسپیشیس روم تھا وہ کنجسٹڈ روم بن گیا. The story reveals the fact that if the population remains increasing with the same pace, such condition may become true. وہی بات ہے کہ مطلب یہ پوری جو اسٹوری ہے نا وہ کیا چیز ریویل کر رہی ہے کہ اگر پاپولیشن اسی طرح بڑھتی رہی تو جو یہ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں نا تو وہ صحیح ہوں گے. کنڈیشنز کیا بتائی گئی ہیں, اگر اس کے نیچے کوشچن آنسر پڑھو گے نا تو اس میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ تو ایک شارٹ سمری تھی نا, تو اب ڈیٹیل میں جو اسٹوری میں تھوڑی سی یہ باتیں بتائی گئی کہ اب فیوچر میں ظاہر ہے اب کیونکہ ہمارے پاس دنیا تو یہی ہے, اسپیس تو یہی ہے ہمارے پاس, تو کچھ ہم نے پرٹیکولرلی اسپیسیفائی کر دیے کلٹیویشن پرپز کے لیے, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ اپنی فوڈ کہاں سے پوری کرے گی. ٹھیک ہے, اب جو سیکنڈ انہوں نے بات یہ کی ہے کہ لائک ابھی جو پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو کچھ الگ سا نیا گھر نہیں دیا جائے گا. اب جو آلریڈی پاپولیٹڈ ایریاز ہے انہوں نے اسی میں شفٹ ہونا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے, اب ان کو اسی میں رہنا پڑے گا, اور سیکنڈلی پرائیویسی کوئی بھی نہیں رہے گی لوگوں کی, اور مطلب کہ کوئی بھی لوگ جو تھوڑی سی پرائیویسی ہوتی ہے ان کی ختم ہو جائے گی, انہیں کسی بھی طرح کا فریڈم نہیں مل سکے گا, اور ان کو مطلب مجبوراً بھی اپنا جو روم ہے وہ اپنے روم میٹس کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا. اس کے نیچے کوشچن آنسر میں نا یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک کو وہی پرائیویسی کے بارے میں بتایا گیا, اور کہ اب جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے تو اس کو الگ سے کچھ کنسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا. اور سیکنڈ یہ کہ ابھی تو اس نے بات کی ہے نا کہ 4 اسکوائر میٹر کے روم 3.5 to 4 اسکوائر میٹر کے روم دیے, لیکن آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے, کیونکہ اب آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے ان کو تو کہیں نہ کہیں رہنا ہے, اب وہ اور چھوٹے رومز بنا رہے اور اس میں اب لوگوں کو رہنا پڑے گا, اور چھوٹے روم اور ان میں لوگ بھی زیادہ رہتے جائیں گے. تو اس طرح کی یہ بات ہوئی ہے. یہ پوری جو ہے وہ اوور پاپولیشن کے اراؤنڈ ارد گرد گھومتی جا رہی ہے, اور اس سے اوور پاپولیشن کے باعث جو مشکلات پیش آئیں گی اس کے بارے میں یہ ساری